अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ रियाद आजिज। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि आज बांग्लादेश में आम इंतखाबात हुए हैं और ये जो उबूरी हुकूमत थी तकरीबन 1.5-2 साल के अरसे के बाद उसने ये इंतखाबात कराए हैं। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त चेंज है, इसलिए कि हसीना वाजिद की अवामी लीग को इस इलेक्शन में बैन किया गया है। इलेक्शन पार्लियामेंट की तकरीबन 299 नशिस्तों पे हो रहे हैं। 300 टोटल नशिस्तों की तादाद है। एक नशिस्त पे गालिबन उम्मीदवार के इंतकाल की वजह से वो मुलतवी हुआ। अदरवाइज 299 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं। तकरीबन 12 करोड़ 70 लाख के करीब वोटर्स हैं और जिन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। 45 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने हाल ही यानी इस इलेक्शन में जिनको रजिस्टर किया गया। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। 48% टर्न आउट रहा है इलेक्शन का आज, जो लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। जमात इस्लामी 11 जमातों के साथ मिलके इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें वो जमात भी शामिल है, स्टूडेंट्स की भी वो जमातें शामिल हैं जिन्होंने वो हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के लिए एक किरदार अदा किया था और उसमें एक तहरीक चलाई थी। तो इसका हम जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि मुकाबला जो है वो जमात इस्लामी एंड एलाइड पार्टीज और बीएनपी के दरमियान है। बीएनपी खालदा जिया की पार्टी है जिनका गुज़िश्ता दिनों इंतकाल हुआ है और उनके बेटे तारिक रहमान इसको लीड कर रहे हैं। तारिक रहमान पर खालदा जिया के दौर में कुछ करप्शन के चार्जेस भी थे और दीगर चार्ज भी थे। वो तकरीबन 20 साल बाद मुल्क में वापस आए और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनकी पार्टी इलेक्शन में से रही, यानी इसका मतलब है कि दो जमातों के दरमियान ये इलेक्शन है। इसका हम जायजा लेते हैं कि अगर खालदा जिया की पार्टी यानी तारिक रहमान की पार्टी जीतती है तो इसके खित्ते पे और खास तौर से पाकिस्तान पे क्या असरात होंगे, और अगर जमात इस्लामी जीतती है तो फिर उसके क्या असरात होंगे। यकीनन कल तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज हम इसका जायजा लेते हैं कि इन दोनों पार्टियों में क्या इम्कान हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, इंटरनेशनल उमूर के माहिर, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर, और बड़ी गहरी नजर है इंटरनेशनल अफेयर्स पे, पॉलिटिकल अफेयर्स पे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, इलेक्शन हो गए और यकीनन आज रात में किसी वक्त या कल सुबह तक या कल शाम तक ये नतीजा आ जाएगा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर ये जो मैंने आपके सामने सवाल रखा कि दो पार्टियां हैं जो मेजर पार्टियां हैं, वैसे तो तकरीबन तादाद पार्टियों की 50 से जायद है जिन्होंने इसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया, और 83 खवतीन हैं जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और डायरेक्ट किसी न किसी पार्टी की उम्मीदवार भी हैं जो आम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही हैं। तो क्या कहते हैं आप, क्या क्या सूरत हाल बनने जा रही है? पहला ये जो बड़ा अच्छा आपने किया कि वोटर टर्नआउट का अपने इंट्रो में जिक्र किया कि 48% वोटर टर्नआउट रहा, विच इज़ वेरी गुड फ्रॉम पाकिस्तानी स्टैंड पॉइंट, लेकिन फ्रॉम बांग्लादेश पॉइंट इट इज़ स्लाइटली लोअर मेरे अपने ख्याल से। दूसरा जो इशू है वो ये है कि क्या अवामी लीग को बैन करके इलेक्शन कराना सही इकदाम था या गलत, ये भी अब तारीख बताएगी। लेकिन अवामी लीग ने जो है वो बहुत तवील अरसा हुकूमत की है और उसने अपना जो है वो असर रसूख खोया भी है, कुछ गेन भी किया होगा। लेकिन उसकी जो प्रो इंडियन पॉलिसीज़ थी उसने मेरे ख्याल से, और उनकी जो एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप थी उसने खालिदा ज़िया को बहुत नुकसान पहुंचाया। और तीसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी कि उनके अंदर अपने सियासी मुखालफों को टॉलरेट करने की बिल्कुल सलाहियत नहीं थी। मतलब शी वॉज नॉट रेडी टू सी एनी ऑफ हर ओपोनेंट इन द फील्ड, जस्ट लाइक दैट। इसलिए वहाँ जो सबसे ज़्यादा उनके सितम का शिकार हुए हैं वो हुए हैं ये जो नेशनल पार्टी वाले लोग हैं, और फिर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वहाँ जमात इस्लामी के ऊपर बहुत तशद्दुद भी हुआ, उनको फांसियाँ भी हुई और उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी चले। तो इस तरह से
انہوں نے انتقام کی سیاست کو اپنی سیاست کی بنیاد رکھا، اور اس کے نتیجے میں طویل رول کرنے کے باوجود بڑے یعنی برے حالات میں وہ چھوڑ کے انڈیا میں جا کے پناہ گزین ہوئی ہیں۔ تو اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر عوامی لیگ مائنس حسینہ واجد ہوتی تو کیا صورتحال ہوتی، یہ بھی دیکھا جائے گا بعد میں۔ اس پہ بحثیں ویسے ہوں گی، دوبارہ تبصرہ نگار بات کریں گے، لیکن اس وقت جو دونوں پارٹیاں ہیں، نیشنل جو پارٹی ہے، خالدہ ضیاء والی اور ان کا بیٹا واپس آیا ہے، اس کو لائے ہیں، تو میجر فورس جو ہے وہ اس وقت جماعت اسلامی اور وہ جینز ہیں، وہ نوجوان لوگ جنہوں نے حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹا اور ان کو بنگلہ دیش سے بھاگنے پر مجبور کیا، اور وہی پیوٹل ہیں جنہوں نے حسینہ واجد کے اوپر پابندی لگوائی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ نوجوان کیا انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافی نوجوان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی لڑ رہے ہیں، وہ جو لوگ وہ انقلابی تھے، اور کچھ لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کافی پارٹیوں کا الائنس ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت جماعت اسلامی میجارٹی حاصل کر لاتی ہے، یا جماعت اسلامی کے جو الائیڈ ہیں وہ کر جاتے ہیں، یا پھر کوئی تھرڈ پارٹی جیسے یہ جینز وغیرہ انڈیپینڈنٹ جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ ڈیسائسو پاور کریں گے کہ وہ خالدہ ضیاء کے بیٹے کے ساتھ جائیں یا جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں۔ تو یہ دس از یٹ ٹو بی سین، لیکن 48% از اے ریزنیبل ٹرن آؤٹ۔ اچھا، آپ نے ٹرن آؤٹ کی بات کی 48%، تو ابھی بھارت میں انتخابات ہوئے، اگرچہ وہ ضمنی انتخابات تھے، لیکن اس کے بعد بھی ہم اگر ٹرن آؤٹ کی بات کریں تو وہاں اس سے بھی کم تھا، اور جو مجموعی طور پہ بھارت میں انتخابات ہوتے رہے ہیں اس میں بھی ٹرن آؤٹ 50-52% سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ریزنیبل ٹرن آؤٹ، اس میں میں جو آپ سے نقطہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹرن آؤٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوامی لیگ پر جو بین لگا، جس کا آپ نے بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ اس کے اوپر بین لگا کے یہ آپ نے جو الیکشن کرائیں یہ کس حد تک درست ہوں گے اور کس حد تک ایکسیپٹیبل ہوں گے، اور جو بات کی اس کے اندر آپ نے وہ بڑی نمایاں اور اہم ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب 48% لوگ آ گئے ووٹ ڈالنے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عوامی لیگ کو ریجیکٹ کر دیا۔ دیکھیے 48% از اے 48%، یو سی 52% از لیونگ آؤٹ۔ تو اگر جو بنگلہ دیش کا میرا اپنا ویو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں 70 سے 75% ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے تھا، نہیں جو ہوتا نا نہیں سر، جنوبی ایشیا میں نہیں ہوتا نا اس سے زیادہ ٹرن آؤٹ۔ میں نے ابھی آپ کو دیکھیں انڈیا کی بھی مثال۔ بنگلہ دیش از اے ڈفرینٹ کیس، بنگلہ دیش از اے ڈفرینٹ کیس، کیونکہ وہاں لوگوں کا جو رویہ ہے، ان کا کمٹمنٹ بہت اسٹرانگ ہے۔ جو عام آدمی ہے ان کا بھی کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ ان کا کمٹمنٹ بڑا سالڈ ہے، اور دے بیک دم اپ ایکچولی۔ تو اگر 70% ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ تو بہت اچھا الیکشن ہوا ہے اور اس میں عوامی لیگ کے خلاف فیصلہ ہو گیا ہے، تو اس میں تو ہوگا۔ لیکن یہ آئندہ مہینوں میں، سالوں میں، جب تک یہ لوگ حکومت، کیونکہ محمد یونس کی حکومت جو آئی تھی وہ جتنا عرصہ رہی ہے تو وہ کسی حد تک بہتر حکومت رہی ہے، لیکن اوور آل اس کا جو امپیکٹ ہے اس میں بھی کافی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو یونس ہے وہ ان کا ایکسپیرینس اتنا حکومت چلانے کا نہیں تھا، اور فوج کا کچھ مسئلہ تھا آگے پیچھے۔ لیکن اچھی بات کیا ہوئی ہے کہ یہ میرے خیال سے پرامن الیکشن ہوئے ہیں، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا ہے، اور یہ الیکشن جو ہوئے ہیں، چلو 48% ہی صحیح، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر جماعت اسلامی جیتتی ہے، اور جیسا کہ ہو رہا ہے کہ جی جماعت اسلامی کو سے اگر 20-22%، 23% ووٹ ملتے تو وچ ول بی اے ویری بگ گین۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ خالدہ ضیاء کی پارٹی کو کتنے ووٹ ملتے ہیں، اور وہ جو انڈیپینڈنٹس ہیں، ینگسٹرز جنہوں جو انقلابی، ان کو کتنا پرسنٹ ووٹ ملتا ہے۔ تو
پاور یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں میجارٹی کس کو حاصل ہوتی ہے یا پھر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے. تو کولیشن گورنمنٹ کس کی بنتی ہے؟ نہیں، اگر جماعت اسلامی کا جیتے گی بھی تو وہ تو آلریڈی کولیشن گورنمنٹ ہے نا، اس لیے کہ 11 جماعتوں کا اتحاد ہے وہ. اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک پاکستان میں ہے اور ایک بنگلہ دیش میں ہے، آپ ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں یا اس میں کوئی واضح فرق ہے دونوں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی سوچ میں اور انداز سیاست میں؟ دیکھیے، جماعت اسلامی ہند ہو یا جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہو یا جماعت اسلامی پاکستان ہو، اس میں انفرادی رویوں، دیکھیے اس بنگلہ دیش کی جو جماعت اسلامی ہے وہ ہارڈنڈ جماعت ہے اس لحاظ سے کہ اس کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت ہوا ہے. تو جو پاکستان میں جماعت اسلامی ہے، اس کو تو کسی نے چھیڑا نہیں، یہ تو پیاری جماعت ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہے اور اس لیے ان کو کوئی چھیڑتا تو ہے نہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پیاری جماعت ہونے کے باوجود پاکستان میں جماعت اسلامی کوئی میجر رول یا گین پولیٹیکلی الیکشن میں نہیں دکھا سکی. لیکن بنگلہ دیش میں اس لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو وکٹمائزیشن ہوا ہے، سپریشن ہوا ہے. دیکھیے یہ آپ یاد رکھیں کہ پالیٹکس میں جب سپریشن ہوگا، جب جو وکٹمائزیشن ہوگا تو جس کے ساتھ ہوگا وہ پاپولر ہوگا زیادہ. تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ کیا جماعت اسلامی جو ہے وہ لیڈ کرے گی، کیا اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت تھوڑے اپنے الائز کے ساتھ حکومت بنا سکے گی یا نہیں بنا سکے گی، اس کو بھی اگر انڈیپینڈنٹ جو اسٹوڈنٹس لوگ ہیں جو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، جو جماعت اسلامی کے الائز کے طور پر نہیں بلکہ دونوں پارٹیوں کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ لوگ یہ جو تو ان تاثر ہے کچھ سیاسی تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے بنگلہ دیش کی وہ ترکی کا یعنی جو جماعت ہے رولنگ پارٹی ہے اردوغان کی، اس کو فالو کرتی ہے، یعنی اس ماڈل کو فالو کرتی ہے، لیکن پاکستان والے جو ہیں تھوڑے سے ریجڈ ہیں. تو اس سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ٹرکی میں جو اردگان ہے، یہ جو ان کی پارٹی ہے یہ اوریجنل جماعت اسلامی پارٹی تھی، لیکن وہ جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے حکومت آئی اور ناکام ہو گئے، پھر یہ اردگان نے پارٹی بنائی. تو اردگان نے جو جماعت اسلامی کا فیس تھا اس کو چینج کیا، اس نے نیشنلسٹک اپروچ پیدا کی اپنے اندر، اور وہ ٹرکش ماڈل جو ہے وہ جماعت اسلامی ماڈل اتنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ پردے وردے کی وہاں بات ہوئی ہے کہ جی اس نے پردے کے اوپر الیکشن لڑا اور پردے کی بڑی حمایت کی. یہ ایکچولی بیسک ایشو یہ نہیں ہے، یہ ایشو نہ تھا نہ ہے، لیکن اردگان نے بڑے اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے جو مخالف پارٹیاں تھیں ان کو پولیٹیکلی ڈیفیٹ کیا. اب جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو حکومت کا کوئی ایکسپیرینس ان کو نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ جماعت وکٹمائز رہی ہے اور حسینہ واجد کے قہر اور غضب کا شکار رہی ہے، تو اب اس میں کتنی اسٹرینتھ ہے اور کتنا وزڈم ہے. دیکھیے پولیٹکس اقتدار میں آنا کافی نہیں ہے، اقتدار میں آ کے پالیسیوں کے، کیونکہ ایک اور مسئلہ مثال میں آپ کو پیش کروں کہ مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت آئی، ان کو ملٹری نے بھی بیک کیا، انقلابیوں نے بھی بیک کیا، ان کو 20% کے قریب اپنا 12 یا 20% ان کا ووٹ تھا، باقی ساری پارٹیوں نے ان کو ووٹ دیا لیکن فیل ہو گئے، اور اس کے بعد مارشل لا دوبارہ آ گیا. تو اگر تو جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے، مجھے اتنا علم نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ یا جماعت اسلامی کی جو آرگنائزیشن ہے اس کی سٹیبلٹی کتنی ہے، ان کی وزڈم کتنی ہے، ان کا ٹالرنس لیول کتنا ہے. ریلیجس پارٹیوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کو صفائے ہستی سے مٹا کر حکومت کرنا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ الٹیمیٹلی فیل ہو جاتے ہیں. حسینہ واجد نہیں، عوامی لیگ، دیکھیں عوامی لیگ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی بانی پارٹی ہے. بنگلہ دیش عوامی لیگ کی وہی حیثیت ہے بنگلہ دیش میں جو مسلم لیگ کی پاکستان بنتے وقت تھی. لیکن عوامی لیگ کے جو پولیٹیکل سٹرکچر تھا اس میں کافی اسٹرینتھ تھی اور وہ بہت عرصہ انہوں نے رول کیا.
یہ جو کوئی چھوٹا موٹا رول نہیں ہے، بہت نہیں، عرصہ انہوں نے بھی رول کیا، مخالفین کو برداشت نہیں کیا. میرا سوال یہ تھا. خیر میں آگے نہیں بڑھتا ہوں. کیا۔ میں اگلا سوال آپ سے کر لوں. یہ بتائیے آپ کے اس پوری سینیریو میں اگر فرض کر لیجئے کہ جماعت اسلامی اسٹیئرنگ پہ آ جاتی ہے بنگلہ دیش کی حکومت کی، تو پاکستان سے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی اور پاکستان پہ اثرات کیا ہوں گے اس کے؟ دیکھیے، خالدہ ضیاء کے بیٹے کی حکومت آئے اور یا پھر جماعت اسلامی اور اس کے الائز کی حکومت آئے، دونوں صورتوں میں پاکستان کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپ رہے گی۔ جماعت اسلامی کی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کھچاؤ اور ان کی جو وہ ہے وہ جماعت اسلامی پاکستان کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ زیادہ ہوگی، اور چونکہ جماعت اسلامی بنگلہ دیش نے جو بنگلہ دیش کی جو موومنٹ تھی اس میں پاکستان کی حمایت کی تھی، تو ان کے اوپر سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ یہ پاکستان کی حمایتی پارٹی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نئے رول میں کس طرح سے ایڈجسٹ کر پاتے ہیں۔ مطلب یہ انٹریم گورنمنٹ نے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہتر کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ڈسٹنس کیا ہے، تو میرا خیال ہے اسی پالیسی کو تھوڑا بہت ایمنڈ کر کے آگے چلائیں گے، اور بنگلہ دیش کو امریکہ کی بھی سپورٹ ہے، بنگلہ دیش کو چائنا کی بھی سپورٹ ہے، اور ان سارے ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ان پولیٹیکل پارٹی جو بھی پاور میں آتی ہے اس کو بیلنس رکھنا پڑے گا۔ اگر کہیں ایکسٹریمزم کا جو جماعت اسلامی کرتی ہے عام طور پر، تو وہ اگر ایکسٹریمزم کرے گی جیسے مصر میں انہوں نے کیا، تو وہ جو لوگ ان کے حمایتی تھے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تو اس طرح سے اگر کہیں جماعت اسلامی نے جو الائز پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک نہ کیا اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کا رواج نہ اپنایا، تو پھر یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی کی حکومت بننے کے باوجود آپ کو سال 6 مہینے میں ختم ہو جائے گی، میرا خیال ہے۔ اچھا، وہ آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے. یہ بتا دیجئے آپ کہ اس مجموعی صورتحال میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خاص طور سے جو خطے کی ڈیولپمنٹ ہے، چائنا سے تعلقات ہیں، اس میں ڈاکٹر یونس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت میں بھی ڈاکٹر یونس کا کوئی نہ کوئی انفلوئنس رہے گا یا کسی نہ کسی شکل میں وہ موجود ہوں گے؟ دیکھیے، ڈاکٹر یونس نے بڑی حد تک اپنے ان ایکسپیرینس کے باوجود اور اکانومسٹ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ بنگلہ دیش میں ان کا امیج تھا غریبوں کا جو وہ تھا، اس کی وجہ سے، اور انٹرنیشنلی بھی پیس پرائز کی ملنے کی وجہ سے ان کی کافی اچھی شہرت تھی، اور انہوں نے اس شہرت کو برقرار رکھا ہے۔ کوئی بڑی حماقت نہیں کی ہے، بڑی غلطی نہیں کی ہے، اس کے باوجود کہ یونس جو ہیں وہ جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈر بھی نہیں تھے اور ان کا کوئی گورنمنٹ میں ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ہی واز اے بینکر، ہی از این اکانومسٹ، لیکن اس نے بڑی خوبصورتی سے، ایون جب مودی کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی، تو ہی ہیلڈ ہز ویوز ویری کلیئرلی، کہ اس نے مودی کو بتایا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت بدل جائے گی، کیونکہ آپ ہمیں اپنا جو ہے وہ نہ سمجھیں، ہم ایک ملک ہے اور ہمیں ایک ملک اور پڑوسی کے طور پر ڈیل کریں، آپ ہمیں اپنا غلام یا نوکر نہ سمجھیں۔ تو یہ اس لیے اس نے اچھا کیا، اور اسی کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے میرے خیال سے، تھوڑا اور آگے میرا بڑھے گا۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر یونس آنے والی گورنمنٹ میں کوئی انفلوئنس برقرار اپنا رکھ سکیں گے یا وہ بس اب الگ ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں نا، یہ ان جماعتوں نے ان کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ان کو صدر بنا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اگر کوئی اور اعتراض نہ ہو تو ان کو فائنانس منسٹر بنا دیں۔ اگر وہ فائنانس منسٹر بنا دیں تو دیٹ ول بی ویری گڈ فار بنگلہ دیش، بیکاز وہ بندہ انٹرنیشنل فائنینسز کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اور وہ بنگلہ دیش کے لیے فائدے مند ہوگا۔ وہ چائنا بھی اس کو پسند کرتا ہے، امریکہ بھی اس کو پسند کرتا ہے، یورپین بھی پسند کرتا ہے، ایون پاکستان کے لیے وہ لائکیبل پرسنالٹی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال سے نئی حکومت کو ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سردار محمد اشرف صاحب. آپ نے گفتگو کی، ناظرین نے اپنی گفتگو سن لی. میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.